जी दोस्तों, एक पूरे हफ्ते के बाद मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से आपको आप ही के यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार रहे हैं, ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। एक मरतबा फिर एक बहुत ज़िम्मेदारी के तहत एक ऐसा टॉपिक आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। और हमारी यहाँ एक यूथ होते हुए हमारे लिए ये बड़ी चैलेंज वाला बात है कि हम इस टॉपिक को आपके लिए रखें, आपको सिखाने की कोशिश करें कि जिस तेज़ी से माशरा तरक्की की तरफ जा रहा है उतनी ही तेज़ी से माशरा ऐसे ऐसे कामों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे मैं समझ रहा हूँ ऐसे ऐसी आदत को हम अपना रहे हैं या ऐसे ऐसे ज़िंदगी में कामों को ले रहे हैं जो हमें हर लिहाज से डिक्रीज कर रहे हैं, जो हर लिहाज से हमें ज़वाल की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि टॉपिक अभी आपको बताएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस पर बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी को होस्ट भी हमने अपने शो में उनको इन्वाइट किया हुआ है, होस्ट ऑफ द वीक में। उनसे भी मुलाकात करते हैं, लेकिन पहले पूरे दिल से के हर दिल अजीज होस्ट एरिक जॉन से मुलाकात करते हैं। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक बड़ी जिम्मेदारी के तहत बहुत संजीदा टॉपिक लेकर आए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के ज़माने में देखें तो ये बहुत ज़्यादा एक आम चीज़ हो गई है कि हर कोई इस बात को अपना रहा है जो कि बिल्कुल गुनाह के ज़ुमरे में आता है। और मैं समझता हूँ कि इस पर इल्म होना बड़ा ज़रूरी है और कलाम बताता है कि अदम मार्फत की वजह से लोग हलाकत का शिकार होते हैं। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि लोगों के पास इसकी स्टडी नहीं है, इल्म नहीं है, इसलिए वो हलाकत की तरफ जा रहे हैं। हलाकत की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस एथियज्म इज ग्रोइंग। जिनको एथियज्म का पता है, एथियस्ट लोगों का पता है, वो तो समझ गए होंगे। एथियस्ट लोग वो होते हैं जिनका ये तस्वुर होता है कि कोई खुदा है ही नहीं और दुनिया भी एक अपनी किसी मखलूक ताकत के तहत चल रही है। एक मरतबा फिर पूरे दिल से की फेवरेट आयतें, और हम तो गाहे बगाए हर 3-4 एपिसोड के बाद इस आयत को लेकर आपको चंद एक बातें जो भी हमारा टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेट इस आयत को करते हैं। कलाम मुक़द्दस रोमियो का खत 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत बताती है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है, जब हम गुनहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर आए और यीशु मसीह ने हमें जिंदगी दी, यीशु मसीह ने हमें बहाली दी। और आप जानते हैं बाइबल के स्कॉलर्स इस आयत को किस तरह बयान करते हैं? बाइबल के स्कॉलर्स इस आयत को इस तरह बयान करते हैं, जब हम खुदा के दुश्मन थे, यानी जब हम ना हमारी सूरत थी, ना हमारी सीरत थी, ना दीनदारी थी, ना हमारा दीन था, ना हमारी कोई हैसियत थी, ना शक्ल थी, और जो शक्ल थी वो भी इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंसान खुद अपनी शक्ल भी नहीं था देख सकता। उस वक्त खुदा ने हम पर रहम किया जब हम टोटली तौर पर बिखरे हुए थे। हमारी जो शेप खुदा ने इब्तिदा में बनाई थी, जब वो शेप इतनी बिगड़ गई कि उस शेप को फिर हम खुद भी नहीं थे देख सकते, उस शेप को रीशेप करने वो खुद आया। कौन आया? जिसने अपने हाथों से हमें बनाया। एक दिन वही अपने हाथों को हमारे लिए जख्मी करवा कर उसने अपने हाथों से हमें बचा लिया। तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज जो एथियस्ट लोग हैं, जो एथियज्म फैल रहा है दुनिया भर में, उनका ये तस्वुर है कि कोई खुदा है ही नहीं, दुनिया अपनी मर्जी से चल रही है, दुनिया में कोई ऐसी मैं समझता हूँ इंसानी ताकतें हैं जो दुनिया को चला रही हैं। तो ये कितने बड़े मैं समझता हूँ उसकी बात है कि हम एक जिंदा खुदा का इनकार करके अपनी ज़ात पर वो कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। आप भी जानते हैं हम अपनी ज़ात से क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी सांस तक हम नहीं खुद ले सकते, तो कैसे इतने बड़े दावे कर सकते हैं? आप यूट्यूब देखें, आप गूगल देखें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है हम अपने आप को इस तरह पेश करें कि हम बताएं कि कायनात खुदा नहीं है बल्कि कायनात को चलाने वाला खुदा है। आए मिलकर हमारी को-होस्ट से मुलाकात करते हैं, मारिया परवेज से। थैंक यू अगस्टिन कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी आपके साथ जो हूँ एज अ होस्ट जो है पूरे दिल में आ सकूँ। यस, हम थैंक यू करते हैं आपके टाइम के लिए। एरिका, आपके पास आता हूँ क्योंकि हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हमें मिल रहे हैं जो अपने ईमान को छोड़ते जा रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं, जिसकी बुनियाद ही नहीं, फिर कैसे हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं? तो क्या वजह है आज लोग, नौजवान बिलखसूस, अपने ईमान को छोड़ रहे हैं? अगस्टिन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस पे बात करूँगा कि एक एथियस्ट बिलीफ क्या है। कहा जाता है कि बहुत सारी हमें स्टडीज़ मिलती हैं, अगर हम सर्च करें तो उनमें से बहुत छोटी बात, अगर यहाँ मैं बहुत कम बात करूँ तो वो कहते हैं कि दुनिया जो है वो खुद खल्क हुई और एक बिग बैंग के जरिए से मतलब अचानक से सब चीज़ें खल्क हो गई हैं। और इतने सारे ऐसे सवाल हैं जो वो खुद ही जिनके जवाब नहीं जानते। तो फिर इंसान कैसे सोच सकता है कि कोई खुदा नहीं है? यानी वो अगर कहा जा रहा है, अगर एक एथियस्ट कह रहा है कि ज़मीन इस तरह से बनी है, तो भाई ज़मीन जब नहीं बनी थी तो उससे पहले कौन था जिसने उसको आगाज़ किया? ऐसे सवाल है जिनके इनके पास खुद जवाब नहीं होते। लेकिन जो हकीकी बात मुझे नज़र आती है, जहाँ तक मेरी असम्पशन है, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से इंसान ये इस हिस्सा को अपनाता है या अपने आप को खुदा से दूर करता है। जब उनसे खुदावंद के हुजूर चला नहीं जाता या वो खुदा से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं, और अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जबकि गुनाह से आज़ाद नहीं होना चाहते। हमें आज़ादी की ज़रूरत है, हर एक इंसान को एक निजात देने की ज़रूरत है। और इंसान जब अपनी ही खताओं से और अपनी गलतियों और अपने गुनाहों से
جب چھوٹنا نہیں چاہتا, اپنی مرضی کے تحت انہیں میں رہنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے, تب وہ یہ رستہ اپناتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان چاہتا نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں. میں آزاد ہوں, اور اسی یہی وجہ ہے کہ انسان کو شاید اپنی خواہشوں پہ بڑا وہ انسان وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, میں اگر اس دین میں رہ کر یا کسی بھی ریلیجن میں رہ کر یہ کروں گا تو مجھے اجازت نہیں ملے گی, میں وہاں سے نکل جاؤں گا تو جو میری مرضی ہوگی وہ میں چاہے جو مرضی کر لوں. اور آج ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. پھر سے کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے تحت آپ کو بتا رہے ہیں. آپ بتائیں, آپ جس خدا کو مانتے ہیں, آپ جس خدا کی تعریف کرتے ہیں, ستائش کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, اس خدا کی گواہی دیں. ماری آپ کی طرف آتا ہوں, دیندار اور بے دینی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ایتھیزم, ٹھیک ہے, تو میں سب سے پہلے اس میں ایک ورس آپ سے کہنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. زبور اس کا 14 باب اس کی پہلی آیت, ہمارے جو ہمیں بائبل میں ہمیں جو بے دین لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے, اسے بائبل جو ہے احمق بولتی ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں, ٹھیک ہے. تو جو جس طرح کے میں ایرک کے ساتھ بھی ایگری کروں گی کہ انہوں نے جس طرح کہا کہ جو بے دین لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کسی چیز میں باؤنڈ نہیں کرنا چاہتے, محدود نہیں رکھنا چاہتے, لیکن جو ہم دیندار, جو ہمارا بلیف جو ہے وہ خدا پر ہے کہ ہم خدا کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دنیا کا تخلیق جو ہے یا پھر اس دنیا کا ہم تصور بھی خدا کے بغیر نہیں کر سکتے. سو ہم جو ہیں اپنے بائبل کے مطابق خدا کے لیے جو ہیں ایک محدود زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے باہر نہیں جانا, لیکن بے دین جو ہیں وہ مکمل طور پہ اپنی آزادانہ زندگی گزارتے ہیں, کچھ بھی کریں انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. میں یہاں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے ماریا یہ فرما رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں. اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں کسی چیز کے لیے باؤنڈ نہیں کرتا. خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تھا تو دیکھنے کی بات ہے کہ خداوند نے آزاد مرضی بنایا تھا, اور اسی آزاد مرضی کے تحت وہ اسٹیپ لے سکتے تھے, وہ گناہ کو بھی چوز کر سکتے تھے یا وہ خدا کے ساتھ رہنے کو چوز کر سکتے تھے, کیونکہ خداوند جو ہے وہ پاک اور قدوس ہے, وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے جب انہوں نے گناہ کیا تو خداوند کے ساتھ ان کی دوری اختیار ہو گئی اور خدا نے ان کو اس عدن سے باہر نکال دیا. اور اگر تو وہ گناہ کے بعد بھی وہاں رہتے اور خدا کو دیکھتے تو میں آپ کو بتاؤں وہ مر جاتے, کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ انسان جو جس میں نسیہ, جس میں گناہ ہے وہ مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو باؤنڈ اصل میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں پوائنٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں خدا آزادی کی تعلیم دیتا ہے. کلام جو ہمارا ایک رشتہ خدا کے ساتھ, یا جسے لوگ ریلیجن کہتے ہیں کرسچینٹی کو, وہ ایک پیغام دیتا ہے آزادی کا, اور کوئی بھی مذہب جو ہے وہ پیغام دیتا ہے کسی نہ کسی چیز کا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر ہمیں رہنا پڑ جائے گا, اور ایتھیسٹ تھاٹس یہ ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے لیے بھی آزاد ہوں. حالانکہ خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے ہم آزاد نہیں بلکہ اس گناہ کے غلام اگر اس گناہ کو کرتے ہیں. تو انسان جس چیز کو آزادی سمجھ رہا ہے در حقیقت وہ بڑی غلامی ہے, اور وہ ایسی غلامی ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے موت کی طرف. تو خداوند در حقیقت باؤنڈ نہیں کر رہا بلکہ ہمیں راہ زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ یہ زندگی کی راہ ہے اور دنیا کیا راہ اختیار کر رہی ہے اس کو آزادی سمجھ کے اور موت کی طرف اپنی مرضی کی طرف آگے بڑھ. لیکن کلام میں لکھا ہے ایک بڑی سخت آیت ہے کہ وہ آتشی دن جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, اور وہ جو آگ ہے اس میں اس شخص کے گناہ اور اس کے کام جل جائیں گے, اور وہ خود تو بچ جائے گا لیکن وہ جلتے جلتے, یعنی وہ اس آگ میں جلتا رہے گا. جو وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, بلکہ وہ آگ میں جلتا رہے گا. وہ چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے لیکن وہ مرے گا نہیں. بالکل ایسا ہے. وہ چاہے گا کہ زندگی بہتر ہو جائے لیکن زندگی بہتر نہیں ہوگی, کیونکہ اپنے ہاتھوں سے ہم زندگی کو بگاڑ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اس تعلیم کو انکار کر رہے ہیں جس تعلیم نے, میں سمجھتا ہوں ہم جو بکھرے ہوئے تھے ہمیں سمیٹا. ہم تو اس سے پہلے ہمارا کوئی دین نہیں تھا, لیکن دین ہمیں بخشا ہی اس تعلیم نے ہے, جو دین کا مالک ہے, جو دین کا خالق ہے. آپ سب بھی جانتے ہیں ہماری زندگیاں کیا تھی. ہم تو بار اپنے شو کے توسط سے آپ کو بتاتے ہیں سب سے بڑھ کر زندگی ہے, اور یہ زندگی بھی ہماری اپنی نہیں ہے. یہاں ہم کہیں نا کہ ہماری اپنی مرضی سے جو کچھ ہم مرضی کریں سو کریں, ہماری آزاد مرضی ہے. تو آپ دیکھیں, آپ پہلے بگڑے ہوئے تھے, آزاد آپ اب ہے کہ آپ اس غلامی میں نہیں ہیں جس غلامی میں آپ پہلے تھے. آپ کو خدا نے ایک ایسی زندگی دے دی ہے جو اس طرف جا رہی ہے جہاں پر جا کر ہم نے اس کے نام کو آگے بڑھ کر جلال دینا ہے. تو زمین پہ رہتے ہو تو بہت سارے ٹریکس ہوتے ہیں, ہم چینج کر سکتے ہیں, لیکن آسمان پر جانے کے لیے ایک ہی ٹریک ہے, وہ یسوع مسیح ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق کون ہے, آسمان و زمین کا خالق کون ہے. اور اگر آج کوئی آپ کو بھی یہ کہے نا کہ کوئی خدا نہیں ہے, تو اس کو بتائیں کہ آپ اپنی ذات میں کیا کر سکتے ہیں. آپ تو اپنی ذات میں آگے بھی نہیں چل سکتے, آپ تو کل کی گواہی نہیں دے سکتے کہ میں کل یہ کروں گا, میں کل وہ کروں گا, یا میں کل زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اپنی مرضی سے چل رہی ہے, یا دنیا کی کوئی ایسی مخلوق ہے یا کوئی ایسے خدا ہے دنیا کے جو چلا رہے ہیں. یہ دنیا پھر سے کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے, بلکہ جو دنیا کو چلا رہا ہے وہ خدا ہے. ایرک واپس آتا ہوں. آج اگر میرے سامنے کوئی
आ जाए, आपके सामने कोई आ जाए जो ये हमसे दावा करे कि कोई खुदा नहीं, तो कैसे हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि वो खुदा पर ईमान रखें? क्वेश्चन कन्विंस करने की तो बात ही दूर रह जाती है। जब उसका ये फेथ है तो पहले तो इंसान उसी से पूछा जाए कि किस बिना पे तुमने ये फेथ रखा हुआ, और जब वो बातचीत करे तो उससे पूछा जाए कि कल तुम मर जाओगे कि जिंदा रहोगे। यस, उसके पास जवाब होगा कि नहीं, तो फिर उसे पूछेंगे कि मौत का क्या सबब है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, और अगर तुम्हें ये पता है कि इंसान मरता है, तो फिर ये बताओ कि मौत का सबब क्या, क्यों इंसान मरता है, उसकी बॉडी डेड क्यों हो जाती है, बॉडी क्यों नहीं हमेशा तक जिंदा रहती। तो कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते, ना उनके पास होते हैं, ना क्योंकि वो अपने ही फेथ में खुद ही, असल में मैं बताऊं, इस फेथ को अपनाना, एथियज्म को अपनाना, असल में खुद को खुदा कहना है, जो साफ बात बिल्कुल है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। जिंदा खुदा का इनकार करना। और बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद को सख्त इसी बात से नफरत है कि झूठे खुदा जो है लोग उनको मानते हैं। इस बॉडी में रहते हुए हमें एक सेवियर की जरूरत है, और वो हमारा यीशु खुदावंद है। यस, और जब जैसे कि आपने आगाज में आयत पेश की थी, रोमियो उसका 5वां बाब 8वीं आयत के पास, खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर हुआ, कि जब हम गुनहगार ही थे, हमें सच्चाई का नहीं पता, वही लोग जिनको अभी तक सच्चाई का नहीं पता और गुनाह में, उनको जब पता भी नहीं, उनके तस्वुर में भी नहीं है, उससे पहले खुदा ने उनकी निजात का काम क्या है, उनको करने की जरूरत है कि वो एक्सेप्ट करें। और बड़ी खूबसूरत बात है कि उसने दुश्मनों के लिए जान दी। मसीहियत एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक हीरो ने एक विलन के लिए मार खाई है, अपने दुश्मनों के लिए मार खाई है। उस विलन ने, जो बड़ा विलन है, जो इब्लीस है, जिसने सारी दुनिया को खुदा का दुश्मन बना दिया, वो एक ऐसा हीरो है, ये जीसस एक ऐसा हीरो जिसने सारे अपने दुश्मनों के लिए मार खाई है। हीरो तो अपने लोगों, अपने प्रजा को बचाता है, लेकिन ये ऐसा हीरो है जिसने अपने दुश्मनों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। यस, ये ऐसा हीरो है जो नूर बनकर आया इस तारीकी में, जिस तारीकी में हम अब खुद को भी नहीं थे दे सकते, लेकिन उसने आकर इस तारीकी को दूर किया, उसने आकर हमारी रंगत को संवारा, उसने आकर सूरत को संवारा, उसने आकर सीरत को निखार दिया, उसने आकर जिंदगी का मतलब बताया, उसने आकर हमारी सारी बुराइयों से हमें बचाया, हमारे सारे बिगड़े हुए कामों से हमें छुड़ाया। हम जो बिखरे हुए थे, हम जो उन रास्तों पर थे जिन रास्तों पर ना तो कोई मंजिल थी, ना तो कोई बुनियाद थी, ना तो कोई वो रास्ता हमें बता रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, उसी ने आके तो हमें रास्ता बताया, कि हमारे रास्तों को चेंज किया, हमारी डेस्टिनेशन चेंज किया। हम तो मौत की तरफ निकल चुके थे और हमारी तो मंजिलें तय थी, ऐन वक्त पर आके उसने हमारी डेस्टिनेशन चेंज कर दी, हमारी मौत वाली रास्तों को जिंदगी वाली रास्तों पर बना दिया। तो आज कैसे कोई उठकर ये कहे, फिर से कह रहा हूँ, ये तो अभी हमारा इब्तिदाई एपिसोड है, हम आने वाले दिनों में भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये बेहद ज़रूरत है। जिस तरह से, फिर से कह रहा हूँ, दुनिया तेज़ी की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसी बिदात और ऐसे, मैं समझता हूँ, बातें ऐसी दुनिया को टारगेट कर रही हैं, और दुनिया भी टारगेट होती जा रही है, क्योंकि बुनियादें छोड़ चुके हैं ना, अपनी वो बुनियाद को भूल चुके हैं कि जिस खुदा ने उन्हें बचाया, आज उसी खुदा को वो भूल कर ऐसे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी भरपूर जिम्मेदारी है। बहुत सख्त बातें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी मिली हुई है, जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है कि जो कुछ सीखते हैं वो सिखाते हैं, और जो हमने सीखा तो हमसे रहा नहीं गया, और फिर जब हमारी टीम ने ये टॉपिक हमें दिया तो हमने यही चाहा कि हम इसको ज़रूर आगे लेकर आएंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अभी चलते हैं एरिक एक सेगमेंट की तरफ। चूँकि जिस खुदा को हम मानते हैं उस खुदा की हम तारीफ भी करते हैं, सिताइश भी करते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा सेगमेंट हमने आपके लिए अरेंज किया हुआ है। एरिक ने ये सेगमेंट होस्ट किया है। अब मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी टीचिंग भी मिलेगी और आपको जिस खुदा को हम मानते हैं उसकी सिताइश करने का मौका भी मिलेगा हमारे गेस्ट के साथ मिलकर। आए मिलकर ये सेगमेंट देखते हैं, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करेंगे, चंद एक और पॉइंट्स बताएंगे, फिर अच्छे से इस एपिसोड को क्लोज करेंगे। जब भी तुझको पुकारा गया है, खोल कर आसमां तू बचाए। जब भी तुझको पुकारा गया है, खोल कर आसमां तू बचाए। अपने लोगों को गम से छुड़ाने, जलते शोलों में खुद ही तू आए। अपने लोगों को गम से छुड़ाने, जलते शोलों में खुद ही तू आए। जो अंधेरों में रोशन सितारा, जो अंधेरों में रोशन सितारा, तू ही शाफे खुदावन हमारा, तू है शाफे खुदावन हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर सेगमेंट। जैसा कि आपको हम हमेशा ही बताते रहते हैं कि प्रस्तिश का ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा है खुदावन को खुश करने में। प्रस्तिश करना, हमदो सताइश करना, खुदावन की डिज़ायर को पूरा करना है।
جب ہم اپنے رویوں سے اپنے چال چلن سے خداوند کو آنر دیتے ہیں تو ہماری زندگی پرستش میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ خداوند کو یقین کریں بہت پسند آتا ہے۔ پورے دل سے کی ٹیم ہمیشہ آپ کے لیے ایک ایسے گیسٹ کو لے کر آتی ہیں جو اپنی زندگی کے تجربوں سے آپ کو بہت ساری باتیں سکھاتے ہیں تاکہ ہم روحانی عالم میں اور روحانی طور پر آگے بڑھتے رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے آلریڈی ہی ایک گیت سنا اور دیکھا ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک بلیسڈ خادم، ایک نوجوان موجود ہیں جو خداوند کی گواہی کے لیے، خداوند کی ستائش کے لیے اپنے آپ کو سرو کرتے ہیں۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہوں گا، تو آئیں مل کے انل بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ ویلکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں ایرک بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ انل بھائی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، پورا ایک ہفتہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ جب ہم ملیں گے تو خداوند کے نام کو جلال دیں گے مل کے۔ تو خداوند کی شکر گزاری کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں، تو آپ بتائیں کیا فیلنگز ہے اور آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی یہاں پر آ کے، اور میں خود بلکہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، اور کافی عرصے سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور آپ کو فالو کر رہا تھا، اور بڑی اچھی آپ سے فیلوشپ بھی ہوتی رہی فون پہ، اور آئی واز سو ایکسائٹیڈ۔ اور آج میں خدا کی مرضی سے ہم کراچی میں ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل ایک خوبصورت جرنی آپ جو لے کے چل رہے ہیں اب اس ٹور میں پرستش کرنے کے لیے آئے، تو میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو کثرت سے ہمارے شہر میں استعمال کرے اور بہت ساری زندگیاں اور بہت سارے جوان آپ کو دیکھ کر انسپائر اور خداوند کی حمد و ستائش کریں۔ انل بھائی، ہم آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو ایک پرستار سے، ایک ایسے پرستار سے جو حمد و ستائش کرتا ہے، پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ایک بڑا عام سوال اور جو کامن سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پرستش کیا ہے؟ میں یہ ضرور آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کی لائف کی جو مسیح میں جو آپ کی لائف کی جرنی ہے، جو ایک سفر ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جی بھائی، میرا تعلق ایک اتنے زیادہ روحانی خاندان سے نہیں تھا، اور میری ماما خداوند کو جانتی تھیں شروع سے، اور انہوں نے ہی شروع سے ہمیں سکھایا اور چرچز میں لے کے جاتی تھی، اور میں 15 سال کا تھا جس وقت مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور میں پہلی دفعہ وہ ایکسپیرینس تھا میری لائف میں، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ خدا بھی کوئی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اسکول آف ورشپ جوائن کیا، جو کہ پاسٹر عارف راجرز بھٹی لیڈ کر رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹر ہیں وہ، اور وہاں سے میں نے 2 سال سیکھا، اور مجھے پتہ وہاں پر میں نے خداوند کو جانا، تجربہ کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ خدا کی پرستش نہیں، بلکہ پرستش ایک الگ ہی چیز ہے، اور وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دنیا جس اینگل سے پرستش کو دیکھتی ہے وہ بڑی فرق چیز ہے، لیکن جب ہم اسے تجربہ کرتے ہیں، اس کے اندر رہ کر خداوند کے ذریعے میں اسے تجربہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹس اے ویری واسٹ ایکسپیرینس جو کہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آپ نے بڑے زبردست استادوں سے سیکھا ہے، اور ان کے پاس رہ کر آپ نے خداوند کی قربت کو سیکھا کہ کس طرح ہم خداوند کے پاس اور ہم اس کے حضور میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکثر ہی آپ سے یہ سوال کرتا ہوتا تھا، یہاں ہم فون پہ بات کرتے تو میں کہتا تھا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ عارف بھائی سے سیکھیں ہیں یا سر عابد کے پاس آپ سیکھیں، تو ایک ایکسپیرینس جو آپ نے ان کے پاس رہ کر کیا ہے، وہ کوئی ایسا تجربہ بتایا، ایسی کون سی بات ہے جو آپ نے بہت زیادہ ان کے ساتھ رہ کے، ان کے رویے سے یا ان کی آپ نے کریکٹر سے سیکھی ہو؟ جی میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ دونوں ہی میرے ٹیچرز ہیں، اور سر عابد کے ساتھ میرا بہت ٹائم گزرتا ہے، اور وہ میرے بہت اچھے ٹیچر ہیں، اور ان سے میں خدا کا کلام بھی سیکھتا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں وہ سکھاتے ہیں، اور وہ میرے روحانی باپ بھی ہیں، اور انہی کے چرچ میں میں ورشپ لیڈ کرتا ہوں، اور وہاں سے ہی میں نے سیکھا، اور وہاں سے ہی میں نے سب چیزیں ایکسپیرینس کی اس چرچ سے۔ اور سر عارف کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا اسکول آف ورشپ میں، اور ان سے میں نے ایک چیز ہی شروع سے سیکھی، اور وہ تھی حلیمی۔ اور انہوں نے شروع سے یہی سکھایا کہ حلیم رہنا ہے، ہمبل رہنا، اور ایک پرستار کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ حلیم رہے، اور ہر طرح سے حلیم رہے۔ اور سر عابد کیونکہ ان سے ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بہت اچھے ہمارے ٹیچر ہیں، اور ان سے میں نے سیکھا ہے کہ محنت، وہ بہت محنتی ہیں، اور میں نے ان جیسا محنتی انسان آج تک نہیں دیکھا، اور وہ ہر کام میں بہت محنت کرتے ہیں، اور خداوند کے لیے پیشنیٹ ہیں، اور وہ جذبہ رکھتے ہیں خدا کے کام کے لیے، ہر کام کے لیے، چاہے جو بھی کام کرے وہ خداوند کو آنر کرتے ہیں ہر کام۔ صحیح بات ہے۔ اور بھائی آپ نے بات کی نا کہ ان کی لگن یا محنت کرتے ہیں، یہی محنت ہمیں ڈرائیو کرتی ہے کہ ہم سکسیس کو حاصل کریں، چاہے وہ دنیاوی عالم میں ہو یا روحانی عالم میں ہو۔
اور عارف بھائی کی آپ بات کر رہے تھے کہ ان سے ایک جو بات سیکھی حلیمی, میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی شخص سے جو عارف بھائی کو جانتا ہے پوچھا جانا تو وہ یہی ان کے بارے میں بتائے گا کہ بڑے ہمبل ہیں وہ. اور گو کہ میرا ویسے ان سے ریلیشن نہیں جیسا آپ ان کے پاس رہ کے سیکھتے ہیں, لیکن میں نے ان سے جب بھی بات کی ہے تو میں نے اس بات کو تجربہ کیا کہ ہی از ویری ہمبل. اور اگر مجھے بھی اگر انہوں نے کبھی کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ بس ہمبل رہنا ہے, اگر ورشپ لیڈ کرنی ہے یا خدمت کرنی ہے تو ہمبل رہنا ہے اور دوسروں کو خود سے بہتر جاننا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو خداوند کے کلام میں ہمیں مل چکی ہے, جو ہمیں برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں زوراور بنا دیتی ہے, کہ ہمبلنس جو ہے وہی ہمیں اس لائق بناتی ہے کہ ہم اور زیادہ گرو کریں خداوند میں. تو بھائی ہم گفتگو تو کر ہی رہے ہیں, آپ نے بھی ڈسکشن میں استادوں کے بارے میں بتایا, آپ کوئی ایسی بات جو رہتی ہو, پھر ہم چلیں گے ورشپ کے حصے پر. جی بات یہ کہ میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے استاد خدا نے دیے, اور انہی کی نسبت میں خداوند کے قریب آیا اور خداوند کو جانا اور ان سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھتے جا رہے ہیں, اور انہیں خداوند عمر کی درازی دے. اور چونکہ ان کی خدمت ہے, آپ سب واقف ہیں, اور پورے ملک میں خدا نے ان کے وسیلے ایک بڑی بیداری کو لایا. اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں عمر کی درازی دے اور ہمارے سروں پر قائم رکھے. آمین آمین. بالکل, یہ تو دعا ہے. کیسے عظیم خادم جو خداوند نے ہمارے ملک میں رکھے ہیں یا ہمارے ارد گرد جو ایسے خادم ہیں, خداوند ہمیشہ ان کو استعمال کرتا رہتا کہ بتھیری زندگیاں اور بچتی جائیں اور نوجوان آتے چلے جائیں. تو بھائی ورشپ آپ کرتے ہیں, ورشپ لیڈ کرتے ہیں, ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ورشپ کا مطلب صرف حمد و ستائش ہے. تو پہلے تو آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ کے نزدیک پرستش کیا ہے, اور پھر آپ اس کو بھی کلیریفائی کریں. پرستش اصل میں خدا کا پیار ہے جو ابھر کے آپ کے دل سے نکلتا ہے اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے. اور خدا کی محبت, جب آپ خدا کی محبت میں کھو جاتے ہیں, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند نے آپ کے لیے کیا کیا, اور پھر جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ پرستش ہے. اور میوزک از اے پارٹ آف ورشپ. بالکل. اور یہ حمد و ستائش اس میں اس کا ایک حصہ ہے, مگر جو اصل پرستش ہے وہ آپ کا دل, جب آپ کے دل کا پیالہ لبریز ہوتا ہے, تو وہ داؤد کی معنی جب وہ کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, کہ اس کی محبت سے جب ہم اوور فلو ہونے لگ جاتے ہیں. تو ویورز, آپ نے سنا ابھی بھائی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم خداوند کی محبت سے بھر کے جو کام بھی اس کے لیے کرتے ہیں, پھر وہ کام نہیں رہتا بلکہ پرستش میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور لوگ کئی بار اس سے یہ مسکنسیپشن پائے جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید حمد و ستائش کرنا یا انسٹرومنٹس پلے کر کے گا کر پریز کرنا خدا کو پرستش ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرستش ہر وہ بات ہے, ہر وہ کام ہے جو ہم دل سے اپنے خداوند کی تعریف کے لیے کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ خاموش بیٹھے بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ کا دل ستائش کر رہا ہے تو وہ بھی آپ پرستش کر رہے ہیں. بالکل, یہ سچی بات ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بھائی, ہم خاموش ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا, لیکن ہمارا ذہن اسی سے جڑا ہوتا ہے اور ہم بات چیت ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک پرستش بن چکے تھے. وہ ہمارے تنہائی کے لمحے پرستش کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں. تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے, کلام میں لکھا ہے جون 3:16 کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. بھائی بڑی خوبصورت آیت ہے, سب کو آتی ہے یہ, کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا. ہمیں وہاں اس آیت میں صاف نظر آتا ہے کہ اس میں آپ کا اکیلا نام نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ایرک سے ایسی محبت رکھی یا فلاں شخص سے ایسی محبت رکھی, بلکہ پوری دنیا سے ایسی محبت رکھی. مسیحی وہ کہلاتے ہیں جو اس محبت کا جواب دیتے ہیں. کرسچن وہ ہو جاتا ہے جو اس محبت کو جان لیتا ہے اور پھر اس کا جواب دینے لگ جاتا ہے. اور اس محبت کو رسپونڈ کرنا, میں سمجھتا ہوں وہ ہم پرستش کے ذریعے سے کر سکتے ہیں, کیونکہ نہ ہم پیسہ دے سکتے ہیں, نہ بھیڑ بکریاں اس کو پسند ہیں, کیونکہ سب اسی کا ہے. اگر کچھ دے سکتے ہیں تو وہ ہائی پریز ہے کہ تعریف کرو بلندی پر. تو آپ بتائیے پرستش کے متعلق مزید کوئی اپنا تجربہ یا کوئی ایسی بات جو ہمارے ویورز تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ہم گاتے تو ہیں مگر آپ کا دل پرستش نہیں کر رہا ہوتا. اکثر ہم عبادات میں بھی جاتے ہیں, ہم گاتے بھی ہیں, مگر پھر بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے, اور وہ چاہتا تو وہ ہمارے اندر ڈال سکتا تھا, جس طرح سے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. وہ چاہتا تو وہ صرف ہمارے اندر پرستش ڈال سکتا تھا کہ یہ صرف میری پرستش ہی کرے. اگر اسے انسٹالڈ پرستش چاہیے ہوتی, رسمی اگر اسے چاہیے ہوتی ستائش, تو وہ ہمارے اندر ڈال سکتا تھا. عام لفظوں میں کہتے تھے کہ زبردستی جو سافٹ ویئر ڈالا جاتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر. مگر خدا نے انسان کو فری ول پیدا کیا تاکہ وہ پرستش کرے جو انسان خود سے کر سکتا ہے, جو اس کے دل سے نکلتی ہے. ہاللیلویا. اور ہاللیلویا, وہی پرستش ہے در حقیقت جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں. ہاں جی, اور جیسا کہ آپ کے شو کا نام بھی بلکہ ہمارا شو ہے,
اور اس کا نام بھی پورے دل سے. اور جب پورا دل آپ خدا کو ہمارا پورا چاہیے, یس سب کچھ, کیونکہ وہ سب کچھ کے لائق ہے. یس یس. اور آدھا دل نہیں اسے چاہیے. جب تک آپ پورے دل سے اس کی ستائش نہیں کرتے تو کوئی فائدہ نہیں. Yes, تو ہم پورے دل سے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اور ایک غزل ہے جو سر عارف کی ہے, اور یہ بھی ایک پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ خدا نے ہم سے محبت کی, اور یہ اللہ کے خط میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے. تو اس کی پرستش کرتے رہیں, اس کے نام کو جلال دیتے رہیں, اور پورے دل سے خدا ان کو سرو کرتے رہیں. تو اپنے مین ڈیسک کی طرف چلیں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اختتام ایک خوبصورت سے گیت پر کریں. جو کیا میں نے بے وفائی ہے, جو کیا میں نے بے وفائی ہے, جو بھی اس نے کیا محبت ہے, جو بھی اس نے کیا محبت ہے. ہاں یہ سچ ہے خدا محبت ہے, دشمنوں سے وفا محبت ہے, دشمنوں سے وفا محبت ہے. جی دوستو, ویلکم اگین. پوری امید ہے آپ نے اس سیگمنٹ کو انجوائے بھی کیا اور بہت ساری بلیسنگز کو بھی ریسیو کیا. ایرک, بڑا مزہ مجھے آیا, اور انیر کے ساتھ تو ہماری گاہے بگاہے بات ہوتی رہی. ہم نے بہت پہلے ہی انیر کو بتایا جب وہ آئیں گے کراچی تو ہم ان کے ساتھ ریکارڈ کریں گے, اور ہماری یہی ڈیزائر ہے کہ جب دوبارہ بھی ملاقات ہوگی دوبارہ بھی ان کو ریکارڈ کریں گے. قرآن کے فضل سے ضرور. انیر از ویری لونگ بردر. اس میں ہم نے ایک گیت سنا گسن جو کہ آج کے ٹاپک پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے, اور اس میں ہے کہ دشمنوں سے وفا محبت ہے. کہ دشمنوں سے محبت کسی ایک ہی نے کر کے دکھائی ہے, صرف ایک نے کر کے دکھائی ہے, میں یہی کہوں گا, اور وہ خداوند یسوع ہے کہ اس نے مار کھائی. اور اس میں ایک اندرہ کتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی میں نے کیا وہ بے وفائی تھی, جو بھی اس نے کیا وہ محبت ہے. تو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کسی سے ملے تو کیسے کنونس کریں گے, تو ان سے بس یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں, کہ گناہ کرنا اچھا ہے کہ نہیں, اور سوچے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ بے وفائی ہے, وہ برائی ہے, وہ گناہ ہے, اور ہم خود کو دھوکے میں رکھے ہیں, لیکن خدا نے ہم سے محبت پھر بھی کی ہے. جو وہ کرتا ہے وہ محبت ہے. ماری, آپ کی طرف آتا ہوں, یہی سوال آپ سے بھی لوں گا. آپ کا اگر کسی سے ملاقات ہو تو آپ کیسے انہیں بتائیں گے کہ جس کو میں مانتی ہوں یا جس کی میں تعریف کرتی ہوں وہ زندہ ہے اور وہی واحد اللہ شریک ہے؟ اوسٹن, میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بائبل میں سے ایک ورس پڑھنا چاہوں گی جس میں لکھا ہے کہ کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہیں اور اپنی دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نادان کہا گیا ہے. میری اس سے پہلے کچھ لوگوں سے ایسی ملاقات ہوئی ہے جو کہ کسی خدا کو نہیں مانتے. انہوں نے جو ہے وہ جو ہے پیسے کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا پیسہ ہے ہمارے پاس, تو ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر ہم دیکھیں ایسے لوگوں کو, تو انہوں نے جو ہے اپنا خدا جو ہے پیسے کو بنایا ہوا ہے. اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر جس سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ اس چیز کو اپنا خدا مان بیٹھتے ہیں. اور جو اس دنیا کو خدا ہے وہ جو انہیں ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے, جو انہیں سب کچھ دکھا رہا ہے. سو جیسے کہ یہاں ورس میں لکھا ہے کہ اسی سختی کے سبب سے جو ہے خدا کی زندگی سے خارج ہیں. سو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ خدا کی زندگی سے خارج ہیں. ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, وہ زندگی میں رہتے ہوئے بھی زندگی کو جان نہیں پا رہے یا زندگی کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے. پوری امید ہے اس ایپیسوڈ سے آپ نے چند ایک باتیں ضرور سیکھی ہوں گی. ضرور ہمیں بتائیے گا. ہماری ساری انفو بار بار آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہی ہے. ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور اس ایپیسوڈ کو آنے والے کسی ایپیسوڈ میں ضرور پھر سے شیئر کریں گے. اپنے گیسٹ کو بھی انوائٹ کریں گے تاکہ ان کے ساتھ بھی مل کر ہم اس ٹاپک پر سیکھیں اور اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ کر لیں, اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کر لیں. اور اگرچہ کہیں کسی بھی مقام پر جا کر ہماری کسی ایسی فرد سے ملاقات بھی ہو تو ہم بڑے دعوے کے ساتھ بتائیں ہم کون ہیں اور ہمارا خدا کون ہے. اگلے ہفتے ایک اور اچھے سے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں. ہمیں اس شو سے دے اجازت جس کا نام ہے پورے دل سے.